रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जो आज की दुनिया के मसाइल हैं उनमें से बाज़ पर मुझसे पहले मोहतरम कैवान अनवर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और जब हम इन्हीं मसाइल पर मज़हब के नुक्ते नज़र से देखते हैं, देखिए किसी भी चीज़ को देखने के एक से ज़ायद अंदाज़ हो सकते हैं, एक से ज़ायद जिहतें हो सकती हैं। तो इस एतबार से हम कहते हैं कि एक चीज़ को खालिस मादा प्रस्ताना नुक्ता नज़र से देखना, और एक कहते हैं कि हम उसे जो मज़ाहिब हैं उनके नुक्ता नज़र से देखना। पहली बात को ये समझ लीजिए कि जिस कंक्लूजन तक हम पहुँचे हैं या पहुँचाया है हमें कैवान अनवर साहब ने, और वो ये कि कोई दोनों निज़ामों का, कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म का एक मिक्सचर या ये कि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो मसले का हल है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रैक्टिस हो रहा है, एक अरसे से प्रैक्टिस हो रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। और ये भी यानी एक फितरी तकाज़ा होता है कि जब एक कोई थीसिस आता है, कोई एक तरह का निज़ाम आता है, तो लाजमन उसमें कोई खामियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, उसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। तो उसके इजाले के लिए थोड़े ही अरसे में उसका एक एंटी थीसिस भी आ जाता है, और फिर ये थीसिस और एंटी थीसिस का एक क्लैश होता है जो चलता है, और फिर ये क्लैश हमेशा जिस चीज़ पर मुंतज होता है वो सिंथेसिस है। तो ये एक खालिस डायलेक्टिकल मटेरियलिज़म, यानी ये कि जो मादे का आपस का जदल है वो इस नतीजे तक पहुंचाता है जिसे आप हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। तो ये दो सिस्टम्स यानी 20वीं सदी में आपस में बाहम दिगर मुतसादिम रहे हैं, लड़ते रहे हैं, और इनका नतीजा जाकर अब हमारे सामने ये आ रहा है कि दोनों के इद्गाम से एक ऐसा नया सिस्टम वज़ा कर लिया जाए कि जिसमें दोनों की खामियां जो है उन पर हम काबू पा चुके हों। लेकिन ये जो देखने का अंदाज़ है ये बिल्कुल खालिस हमारी अक्ल के ताबे है। जहाँ पे आके उन्होंने आखिरी जो सजेशंस दी हैं और उसमें ख़ास तौर पे इस्लाम का जिक्र किया है, तो उसका मैं चाहता हूँ कि ज़रा एक पस मंज़र आपके सामने रख दूँ, और इस पस मंज़र को मैं आपके सामने इस एतबार से रखना चाहता हूँ कि हमने जो समझनी है चीज़ जो या मुझे मौजू जो बताया गया था वो ये है कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की सोशल थाट क्या है। तो सोशल थाट का ताल्लुक़ चूँकि इसी मौजू से है जो कैवान अनवर साहब ने बयान किया है, तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको पस मंज़र में लेके जाना चाहता हूँ। और ज़ाहिर है डॉक्टर साहब की जो भी ये सारी सोच है ये अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पर उस्तवार हुई है। तो अल्लामा इकबाल ने जो ये सारी बात रखी है उसको समझाने के लिए मैं पहले एक तमहीद आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, जायके के लिए ज़बान दी है, और टच करने के लिए जो है एक हिस्स दी है हमें, वो भी हम महसूस कर लेते हैं दूसरे को। तो या अक्ल दी है कि जो डाटा हमारे दिमाग में आता है उसको वो प्रोसेस करके कुछ नतीजों तक पहुंच जाती है। तो यही वो कुल फैकल्टीज़ नहीं हैं जो सोचने समझने के लिए अल्लाह ने हमें दी हैं, बल्कि कुरान मजीद से हमें ये मालूम होता है कि इसके अलावा भी कुछ है जो हमारे हवास खमसा की गिरफ्त में नहीं आता, लेकिन बात को समझने के लिए हमें वो फैकल्टी भी दी गई है जिसे रूह कहा जाता है। तो चीज़ों को देखने का एक अंदाज़ वो है, या एक एस्पेक्ट वो है, या एक डायमेंशन वो है कि जिससे इंसान इन ज़ाहिरी हवास के ज़रिए से किसी चीज़ को देखता है, और उसी चीज़ को देखने का एक दूसरा अंदाज़ है कि जिससे इंसान उस चीज़ को बातनी आँख से देखता है, चश्मे दिल से देखता है। तो वो जो देखना है वो है असल में ईमान का देखना, और उस एतबार से जो अल्लाह ने ये कायनात बनाई, ये समझ लीजिए अब कि ये जो हम ज़मीन पर हैं और तकरीबन 10,000 साल की हम तारीख़ रखते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, ये मजमूई तौर पर एक सफ़र है, इर्तिका का सफ़र है, एवोल्यूशन का सफ़र है, सोशल एवोल्यूशन का सफ़र है, और किसी नुक्ते तक हमारी समझ को अल्लाह ताला पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसने हमें इस जो है ना वो सफ़र में डाला है। और वो चला है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और मुकम्मल हुआ है आके मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हम कहते हैं सिलसिला नबूवत है। यानी ये वो लोग हैं कि जब कोई मसला पैदा होता था तो उस मसले के लिए उन्हें गाइडेंस अल्लाह की तरफ से मिलती थी। मसला पैदा क्यों होता था? जब इंसान की ये जो हवास खमसा हैं, इनसे जब वो तरक्की करके किसी नए मंजिल तक पहुंचता था
اس منزل کا وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا تھا، جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ دو نظام تو ہمارے پاس ہیں، دو ایکسٹریمز ہیں، ان میں بیلنس نہیں ہے، تو وہ بیلنس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایک گائیڈڈ پرسن بھیجتا تھا، وہ آ کے بتاتا تھا، جو اللہ کے علم کے مطابق بتاتا تھا کہ اس کا بیلنس کیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہاں آ کے ہم جانتے ہیں کہ بتا دیا گیا کہ یہ جو گائیڈڈ لوگ ہیں اب نہیں آئیں گے، یہ جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، یہ اب نہیں آئیں گے۔ تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ سلسلہ کیوں روک دیا گیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ وہ جو گائیڈنس ملنی تھی وہ مکمل ہو گئی، انسان تعلیم حاصل کرتے 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 آخری یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا، لہٰذا اب مزید کسی گائیڈنس کی، آسمانی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اندر غور و فکر کر کے وہ اپنے مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ ایک تو چونکہ مکمل ہو گئی لہٰذا اب کوئی مزید نبی نہیں آئے گا، یہ ایک جواب ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور بڑا لطیف سا نکتہ نکالا ہے، باریک سا نکتہ ہے، سیٹل سا ہے، وہ اگر آپ سمجھ سکیں تو وہ آپ انجوائے کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کا یہ جو سلسلہ چلا ہے تو محمد رسول اللہ پہ آ کے مکمل ہوا ہے، تو یہ تو ایک انسان کامل ہوا ہے نا، ایک انسان کامل ہوا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اب جو مزید آگے سفر ہیں یہ بحیثیت مجموعی انسان کو کامل کرنے کا سفر ہے، اور یہ نبی جب ہوتے تھے تو وہ ان کی تو حیثیت جیسے ماں باپ ہیں ان کی ہے، جو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، سپون فیڈنگ کر رہے ہیں، تو اس طرح نوع انسانی کو نبی سپون فیڈنگ کر رہے ہیں۔ اور جیسے ایک بچے کو ایک موقع پہ آ کے آپ اس کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی بل پہ چل سکے، اسی طرح اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ روک کے انسانوں کو چھوڑ دیا ہے کہ اب ذرا اپنے بل پہ چلو۔ اور ظاہر ہے یہ تبھی ہوا کہ جب بچہ ایک سٹیج پہ پہنچ چکتا ہے تو تب ماں باپ اس کی انگلی چھوڑتے ہیں، تو اللہ نے بھی انگلی تب چھوڑی ہے کہ جب اللہ کو اعتماد ہے کہ اب انسان کم از کم دھکے کھائے گا لیکن رخ اسی پر آگے بڑھے گا جس پر کہ آگے بڑھانا مطلوب ہے۔ ساتھ ہی وہ گائیڈنس دے دی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الہدا کے عنوان سے آ گئی۔ یہ وہ چیز ہے جسے ذہن میں رکھ کے اب آگے چلیے، تو انسان نے جو بھی ارتقا کیا، یہ اس کا جو خاص اس میں جو اضافہ ہوا یا ایکسلریٹ ہوا، یہ آج سے 400 سال پہلے ہونا شروع ہوا، اور اس میں ہم مسلمانوں کا صرف اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ ہمارے پاس جو ہدایت تھی وہ جانتے بوجھتے یا بغیر جانے بوجھے ہم نے وہ پہنچا دی یورپ تک۔ یورپ اس وقت تک ڈارک ایج میں تھا، وہاں سوچنے سمجھنے پہ پابندی تھی۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ یورپ جو ہے نا ہمیشہ سے ترقی یافتہ تھا، ایسا کبھی نہیں تھا، وہ خود مانتے ہیں کہ ڈارک ایج میں تھا۔ وہاں نہانا بھی برا کام سمجھا جاتا تھا، بادشاہ سلامت بھی کئی سال نہیں نہاتے تھے، تہذیب یافتہ وہ اتنے تھے، روشن خیال اس قدر تھے۔ تو ان کے ہاں یہ چیزیں پہلی دفعہ مسلمانوں کے ذریعے سے پہنچی، اور جیسے کبھی یعنی آج سے 100 سال پہلے انگریز بہادر کو دیکھ کے ہم فریفتہ ہوتے تھے، تو وہ عربوں کو دیکھ کر انہیں تہذیب یافتہ سمجھ کے اور جسے کہتے ہیں اتباع کے قابل سمجھ کے ان پہ فریفتہ ہوتے تھے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا فتح کی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو روشنی لے کے آئے ہیں۔ لیکن ان کی جو اپنی ہائرارکی تھی، کہیں پادری ہیں، کہیں جو اسی طرح جو ان کی مذہبی ہائرارکی ہے یا جو ان کے بادشاہ لوگ ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا سائنس پہ پابندی، یہ کس نے لگائی ہوئی تھی؟ یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ لاجک پہ پابندی کس نے لگائی ہوئی تھی؟ یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ یہ سقراط، ارسطو، افلاطون یقیناً یورپ میں پیدا ہوئے، یونان میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی کتابیں بکسوں میں بند کر کے کس نے رکھی ہوئی تھی؟ یہ سقراط کو زہر کا پیالہ مسلمانوں نے جا کے پلایا تھا، مسلمان تو ابھی آئے ہی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے سقراط گزر گیا تھا، اس کو زہر کا پیالہ کس نے پلایا تھا اور کیوں پلایا تھا؟ یہ کون تھے جنہوں نے لاجک پہ اور فلسفی پہ اور سائنس پہ پابندی لگا رکھی تھی؟ نہ ہم بالکل نہیں تھے، یہ یورپ ہی تھا۔ لیکن جب ان کے پاس قرآن کا علم پہنچا، پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو عباسیوں کا دور تھا، مسلمانوں کا، عربوں کا دور، اس میں مسلمانوں نے باقاعدہ خط لکھا کہ ہم نے سنا آپ کے ہاں کوئی بڑے دانشور پیدا ہوئے ہیں یونان میں، کوئی سقراط، افلاطون، ارسطو گزرے ہیں، تو ان کا جو علمی ورثہ ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو مغرب میں بحث چلی کہ یہ چیز مسلمانوں کو دیں یا نہ دیں، انہوں نے اپنے مذہبی لوگ بھی بلا لیے، مشورہ ہوا، تو جو ان کے پادری وغیرہ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ بالکل دو، فوراً سے بھی پہلے دو۔ کیوں؟
انہوں نے ہمارا یہ ان فلسفوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا، اس لیے ہم نے بند کر کے رکھے تھے، یہ آپ ان کو دے دو تو ان کا بھی پٹھا بٹھا دیں گے، لہٰذا یہ تو سب سے بڑی قیمتی شے ہے جو ان کو دینے کی ہے، فوراً سے پہلے دے دیں۔ تو یہ 7ویں صدی سے یوں سمجھیے یہ کام شروع ہوا کہ مسلمانوں کے پاس وہ فلسفے آنے شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہرحال اس کے اثرات بھی پڑے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ ان اثرات نے واقعتاً ہمیں پیسو کر دیا، ہماری وہ فعالیت جو قرآن نے پیدا کی تھی اس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ اچھا ادھر کیا ہوا، وہ جو قرآن ہمارے پاس آیا تھا وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ سرایت کرنے شروع ہوا، اگرچہ کہ قرآن الفاظ میں نہیں لیکن جو اس کی اسپرٹ تھی وہ وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو انڈکٹیو لاجک تھی اس نے وہاں جڑ پکڑی، جس سے سائنس کو تقویت ملی، اور مسلمانوں کے زیر اثر یہ یونیورسٹیاں کھلی ہیں مغرب یعنی اسپین میں، غرناطہ میں، کرتبہ میں، اور وہاں پہ یہ تعلیمات شروع ہوئیں۔ اور ادھر چونکہ ہم نے آہستہ آہستہ نیند کی گولیاں لینی شروع کر دی تھی فلسفے پڑھنے کی صورت میں، اور وہ اٹھنے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں پہ سائنس آگے بڑھی۔ سائنس جب آگے بڑھی تو خیر یہی ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے پھر مسلمان ہی لپیٹے میں آئے، کیونکہ یہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا ذہن آگے نہیں بڑھا تھا، یہ رک گیا تھا۔ لہذا 1492 ہے جب اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، 1498 ہے جب واسکو ڈی گاما نے ہندوستان آنے کا راستہ تلاش کر لیا، اور اسی وقت ان کے جو قافلے ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ آپ نے سنا وہ آنا شروع ہو گئے ہندوستان میں۔ بہرحال 1857 ہے جب ہندوستان پر انہوں نے کامل قبضہ کر لیا۔ 1757 میں وہ جنگ ہوئی ہے سراج الدولہ کے ساتھ، اس کو شکست ہو، بنگال میں انہوں نے حکومت اپنی قائم کر لی۔ 1857 میں تخت دہلی پر قبضہ کر لیا۔ 1924 ہے جب یہ آپ کی سلطنت عثمانیہ، جس کے ابھی آپ نے ڈرامے شرامے دیکھیں، تو اس کا پٹھا بیٹھ گیا، یہ بھی ختم ہو گئی، اور یہ پوری دنیا پر اقوام یورپ کا غلبہ ہو گیا، قبضہ ہو گیا کہہ لیجئے، ان کا سیاسی تسلط قائم ہو گیا، اور وہاں جو سوچ پیدا ہوئی تھی وہ سوچ پوری دنیا پر چھا گئی۔ یہ جو آپ نے کمیونزم اور یہ جو پڑھا ہے سارا سنا ہے ابھی کیپٹلزم کا، یہ سوچیں مسلمانوں کے ہاں تو نہیں پیدا ہوئی نا، یہ ساری وہاں پیدا ہوئی، کیونکہ جب آپ کے پاس اختیار آ گیا، اقتدار آ گیا، آپ نے دنیا کا نظام بھی لے کے چلنا ہے تو اس پر سوچنا ہے، اور یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ دیکھیے ایک وہ نظام تھا جو اسلام کے دور میں تھا، وہ اس سٹرکچر کے مطابق تھا جو اس وقت کا سٹرکچر ہے۔ وہ کیا سٹرکچر ہے؟ یہ بادشاہ سلامت ہیں، یہ ان کے نیچے کچھ یہ ایک دربار ہے، اس دربار میں ایک صاحب ہیں، ان کی ایک جاگیر ہے، اس جاگیر میں اتنے جو ہے نا وہ گھوڑے پلتے ہیں ریاست کے، اتنے فوجی پلتے ہیں، وہ جب بھی کبھی کسی ملک پر حملہ کرنا ہوگا تو یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ 10,000 لشکر لے کے آئیں گے، تو یہ 10,000 ہی منصبدار ہیں، یعنی ان کے ووٹ کے 10,000 پوائنٹس ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ 5,000 ہی منصبدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ 7,000 ہی منصبدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو معاشی نظام تھا جو جاگیرداری پر استوار تھا، اسی معاشی نظام نے ایک سیاسی نظام کی صورت اختیار کی ہوئی تھی جسے آپ بادشاہی نظام کہتے ہیں۔ یہ جو دنیا بدلی تو یہ کیا بدلی؟ یہ تو سائنس نے ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کر کے جاگیرداری کا ستیہ ناش پھر کے صنعت کو اہمیت دے دی۔ انڈسٹری ہے کہ جو اب ایک نئی شے ہے جو پہلے تھی نہیں۔ پہلے آپ کے ہاں کیا تھا؟ یہ ایک لوہار ہے، یہ وہ لوہا کوٹ کوٹ کے کچھ ہتھیار بنا لیتا ہے، یہ جو ہے نا ایک راج ہے جو پتھر پہ پتھر رکھ رکھ کے کوئی بلڈنگیں وغیرہ بنا لیتا ہے، یہ کچھ تھا نا۔ اس کی جگہ پہ اب مشینری آ گئی، اس کی جگہ پہ اب صنعت آ گئی، اس کی جگہ پہ یہ ساری انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، اور اس نے پھر دولت کو 4 چاند لگا دیے۔ یعنی پہلے کل پروڈکشن کیا تھی جو زمین سے نکلتا تھا، یہ کل پروڈکشن ہے، یا یہ کہ کوئی خزانہ نکل آیا، کوئی سونا برآمد ہو گیا کچھ، یہ کل پروڈکشن ہے۔ اب جو پروڈکشن، اور پھر وہ جو ٹیکنالوجی تھی، آپ نے زمین کھودی، تیل نکالا، گیس نکالی، انرجی کے اوپر قابو پایا، یہ آپ نے کرنٹ نکال لیا 220 وولٹ کا، 4,000 نہیں 11,000 نہیں 66,000 1,32,000۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے جنات اس کرنٹ کے مقابلے میں کیا چیزیں، کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور ان کا جو ہوائی بیڑا تھا وہ کتنا سفر کرتا تھا، اور یہ کتنے تیز رفتار راکٹ ہیں جو انسان نے بنا لیے۔ یہ جب جنات انسان کے قابو میں آئے اور اس نے دنیا مسخر کرنی، کائنات کی تسخیر کا کام شروع کیا، تو وہ کتنا کیپیبل ہو گیا، کتنا اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، کتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ استعداد پہ پوٹینشیل اس کا کہاں پہنچ گیا۔ ایک طرف یہ تو ہو گیا
لیکن وہ جو اس کو کنٹرول کرنے والی شے تھی نا، بیلنسنگ فیکٹر، وہ آؤٹ ہو گیا۔ آؤٹ ہونے کی وجہ کیا تھی کہ وہاں مذہب کا نمائندہ تھا پادری۔ یورپ سے بات چلی نا، یورپ میں مذہب کا نمائندہ کون تھا؟ مولوی نہیں تھا بھائی، پادری تھا۔ اور پادری کا جبر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس نے تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی، لہذا جتنا زیادہ جبر تھا اتنا ہی زیادہ ریئیکشن آیا۔ اس نے کہا یہ مذہب ہے جو ترقی کی راہ کی رکاوٹ تھی، اس کو آپ قبر میں بند کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، یہ پادری صاحب کو محدود کیے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی وہ روشن خیالی جس کو وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا گیا کہ مذہب کو بوری میں بند کیے بغیر دنیا کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپ کے پاس مذہب کا پرفیکٹ ایڈیشن تھا، وہ تو پرورٹیڈ ایڈیشن تھا جس نے یہ سارے نتیجے نکالے تھے، جس سے پیدا ہوئے۔ آپ کے پاس مذہب کا پرفیکٹ ایڈیشن تھا۔ جب مغرب نے اسلامی مسلمان علاقوں پر قبضے کیے تو بدقسمتی سے جو لوگ ان کے قریب ہوئے ان کی سوچ بھی یہی بن گئی کہ مذہب ترقی کی راہ کی رکاوٹ ہے۔ اور پھر یہ سوچ سچی اس لیے بن گئی کہ ہم رک گئے ذہنی طور پر، جو مذہبی لوگ تھے 7ویں صدی میں، 7ویں صدی ہجری میں رک گئے۔ دنیا آج اس کے بعد 700 سال آگے آ گئی، 14ویں صدی 15ویں صدی میں ہمیں موجود ہیں، اور اس میں اتنا بڑا سٹرکچرل ریولوشن آ گیا کہ پہلے جو جاگیرداری نظام یا معاشی نظام کے اوپر سیاسی نظام استوار تھا، وہ اب صنعتی نظام کے اوپر استوار کیپٹلزم ہے، ڈیموکریسی ہے۔ یہ بہت بڑا ریولوشن ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی، لہذا جب ہم کوئی اسلامی ماڈل پیش کرتے ہیں تو وہ 7ویں صدی ہجری کا پیش کرتے ہیں۔ دنیا جہاں پہ کھڑی ہے وہ 15ویں صدی ہجری ہے۔ ایک مسلمان بھی کھڑا ہو کے جب غور کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے اسلام آج کے مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا۔ جب علامہ اقبال نے غور کیا تو انہیں نظر آیا کہ نہیں، اسلام میں اس کا حل موجود ہے، اور وہ حل وہ نہیں ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل طبقہ پیش کرتا ہے، وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر بات کرنی پڑے گی۔ اور وہ انہوں نے در حقیقت ایک پورے سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے لیے کچھ بنیادیں مہیا کی ہیں۔ اب اس کا ایک بیلنس ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کیسے قائم ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا، آپ کے کان نے جو کچھ سنا، جو معلومات، جو ڈیٹا آپ کی عقل میں آیا، اس کو پروسیس کر کے آپ نے جو نتیجے نکالے، اگر آپ کی آنکھ نے غلط نہیں دیکھا تھا، اگر آپ کے کان نے غلط نہیں سنا تھا، اگر آپ کی عقل نے غلط نتیجہ نہیں نکالا تھا، یہ وحی کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ جو کچھ آپ نے سمجھا، جس کا آپ نے مشاہدہ کیا، وہ سب کس نے تخلیق کیا ہے؟ عقل آپ کی اگر سلیم ہے، نتیجہ غلط نہیں نکلا ہے، تو یہ نتیجہ کیوں اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے فرمان کے خلاف یا اللہ کے قول کے خلاف ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، کوئی شے باطل محض نہیں ہو سکتی۔ باطل محض کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ دیکھیے سراب کا سنا ہے نا آپ نے، وہ پانی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ میں بالکل آسان کر دیتا ہوں، یہ جو تہذیب مغرب ہے جس کو ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سو کہتے ہیں، کیا یہ سراب کی مانند ہے یا فی الواقع موجود ہے؟ فی الواقع موجود ہے۔ جب ہم نے یہ مانا کہ کوئی شے جو فی الواقع موجود ہے وہ باطل محض نہیں ہو سکتی بلکہ کسی حق کے جزو پر کھڑی ہوگی، وہاں حق اور باطل گڈمڈ ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو آپ ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر کر دیں گے اپنا نقصان کریں گے۔ اس پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا، اس میں سے حق کو چھانٹ کر علیحدہ کرنا ہوگا اور باطل کو چھانٹ کر علیحدہ کرنا ہوگا۔ حق کو قبول کر لیں گے، باطل کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، بڑا آسان کام ہے۔ آپ کے گھر میں فرض کریں چاول اور چینی مکس ہو گئے۔ اب ایک کام یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور دانہ دانہ کر کے چاول اور چینی علیحدہ کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کون اتنے تکلف میں پڑے گا، دونوں کو باہر پھینکیں اور بچے کو بھیجیں یا جو بھی آپ کے گھر ملازم ہے اس کو بھیجیں کہ بھئی 1 کلو چینی اور 1 کلو چاول نئے لے آؤ۔ آسان کون سا ہے؟ دوسرے والا آسان ہے۔ ریجیکشن اور نئی کلیکشن، یہ آسان کام ہے۔
جبکہ یہ چھانٹی والا کام یہ بڑا مشکل کام ہے، اور انسان ویسے سہل پسند ہے یا نہیں ہے، آسانی کی طرف جاتا ہے۔ ہاں پیسے نہ ہوں پھر مجبوری ہے، پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے ہوں، اب وہ بیٹھے گا پھر تو کرے گا، لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر بہرحال وہ اسی کو ترجیح دے گا کہ میں نئے لے آتا ہوں۔ ہم مسلمانوں نے بھی بحیثیت مجموع یہی کام کیا کہ کون اس میں چھانٹی کرتا رہے گا بیٹھ کے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، ٹوٹل ریجیکشن، سارا کفر ہے۔ یہاں تک کہ ہم میں ایسے دانشور بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مغرب نے جو اشیاء بنائی ہیں، اشیاء وہ بھی شر ہیں، ویلیو لوڈڈ ہیں، یعنی وہ بھی یا خیر ہے یا شر ہے، اور شرعی ہیں، کیونکہ مغرب خود سارا شر ہے تو وہ بھی شر ہے۔ ایک جگہ پہ تھے تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے دیکھیں اس کی ڈیزائننگ کیسے کی گئی ہے۔ میں نے کہا کیسے کی گئی ہے؟ کہتے ہیں جب اس پہ کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے تو اس کے پیچھے لڑکی بیٹھتی ہے تو کس طرح بیٹھتی ہے، کتنا غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اچھا وقتی طور پہ تو میں بھی ذرا تھوڑا سا پھنس گیا پہلی دفعہ۔ اچھا ویسے تو آپ کے سامنے کوئی معقول بات رکھی جائے نا تو اس کا جواب آپ کو جلدی آ جاتا ہے، جب آپ کے سامنے کوئی بلنڈر مارا جائے تو اس کا جواب جلدی نہیں آتا، کیونکہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی ایسی چول بھی مار سکتا ہے، مار دی۔ تو جب یہ بات آئی تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ذرا سٹک ہو گیا، پھر مجھے ذرا فوراً ہی اللہ نے ہی ذہن میں ڈالی، میرے ذہن میں وہ یہ بات خود سے نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا گھوڑا کس نے بنایا؟ کہتے اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا اس پہ بیٹھنا کیسا لگتا ہے؟ کبھی کسی کو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے قریب سے؟ وہ فلم میں نہیں، وہ موٹر سائیکل سے 1000 گنا، مطلب جو آپ کے تصورات بن گئے ہیں ان تصورات کے اعتبار سے 1000 گنا برا لگے گا۔ تو میں نے کہا اس میں بھی کوئی شیطان نے ڈنڈی ماری ہے کیا؟ تو ایک ہم اس ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ ویسٹ کو ہم نے اس طور پر دیکھا ہے کہ یہ اس کی ہرش ہے رد کرنے کے قابل ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھنا اور کرسی پر بیٹھنا کیوں رد کیا، ہم نے پتلون کیوں رد کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے چمچ سے کھانا کیوں برا سمجھا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو مختلف یہ لاؤڈ سپیکر کو شروع میں حرام کیوں کیا اور تصویر کو بھی حرام کر دیا تھا۔ یہ تو آپ کی اپنی زندگیوں میں ہوا ہوگا نا، کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو مذہبی رہنما ہیں وہ تصویر کو حرام قرار دے رہے ہیں، پھر آپ نے اپنی انہی کانوں سے جو سنا تھا ان کے آگے رکھی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ خود ان کی تصویریں آنا شروع ہو گئی۔ تو شروع میں حرام تھا، آہستہ آہستہ حلال ہو گیا۔ تو یہ آہستہ ظاہر ہے جی فطرت اپنا آپ منوا کے چھوڑتی ہے، فطرت سے مفر نہیں ہے، آپ فطرت سے بھاگ نہیں سکتے۔ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور۔ تو وقتی طور پہ تو آپ نے جان چھڑا لی، لیکن آہستہ آہستہ پھر اسے پکڑ لیا۔ سود بھی کبھی حرام تھا، اب پتہ نہیں حلال ہوا یا حرام ہی ہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا طریقہ ہم نے نکال لیا۔ مجبوری ہے نا، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چلتا نہیں نظام۔ تو اب ہم نے وہ اسلامی بینکنگ شروع کر دی۔ وہ انہوں نے بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں، بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں۔ میں ذرا سادی سی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے ایک دوست ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہیں کسی وقت میں لون کی ضرورت پیش آ گئی، تو انہوں نے ورکنگ کی، تو پتہ چلا کہ عسکری بینک سے لیں، آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، تو عسکری بینک 11% سود دیتا ہے، یعنی وہ انہیں جو دینا پڑے گا سود۔ تو اگر وہ میزان بینک سے لیں تو 18% نفع دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں یہ اسلامی بینک ہے تو یہ 7% زیادہ لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں کہا یہ جنت کی فیس ہے۔ تو اب آپ سمجھیں، آپ کسی جو نظام کی چھتری آپ کے اوپر آ جاتی ہے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب اس کے آگے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اصحاب کہف کی طرح غار میں چلے جائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکال لیں۔ یہ دونوں طریقے 2 ایکسٹریمز ہیں۔ بیلنس طریقہ کیا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا قابل قبول ہے اور کیا رد کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو علامہ اقبال کی سوچ کی بنیاد سمجھ جائیں گے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی جو سوشل تھاٹ ہے اس کی جڑ آپ پکڑ لیں گے، پھر اس کے بعد آگے ساری باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کا سیاسی نظام کیسے بنائیں گے،
اس کو دیکھیں گے پرفیکٹ، جو جسے کہیں گے نا آج کے انسان کی اچیومنٹ وہی ہے جو مغرب نے اختیار کیا، لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو نکال کے اس کی جگہ پر ہم ایمان کی جو ضرورتیں وہ داخل کر دیں گے، یہی اسلامی ماڈل بن جائے گا۔ جو معاشی نظام دنیا میں ہے یہی ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو چھانٹیں گے، چاول سے چینی علیحدہ کریں گے۔ محنت طلب کام ہے، اس میں نسلیں لگ سکتی ہیں، لیکن یہ کام کیے بغیر آپ نظام بدل نہیں سکتے۔ یہ سوچ ہے، یہ گویا ایک طرح سے ایوولوشن کی سوچ ہے، اور وہ جو جس چیز کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہائبرڈ سسٹم بنے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہائبرڈ ہیں اس میں کیا خامی ہے؟ خامی یہ ہے کہ چلیں یہ کمیونزم تھا، میں اگر یہ کہوں کہ جو کمیونزم کے مقاصد تھے ٹھیک وہی مقاصد اسلام کے بھی تھے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ کیا اسلامی ریاست جو مدینے میں تھی اس میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، یہ ساری سہولتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اگر یہی مقاصد کمیونزم کے تھے تو پھر مقاصد تو ایک ہو گئے، ناکام کیوں ہوا؟ طریقہ کار کی غلطی کی وجہ سے۔ اسلام نے یہ مقاصد حاصل، ظاہر ہے آپ نے دولت جمع کرنی ہے نا بیت المال میں، تو تب یہ سارا کچھ پرووائڈ کریں گے غریبوں کو۔ اب وہ دولت لینے کا طریقہ کیا تھا؟ اسلام نے وہاں پہ انسینٹیو کے طور پر ایمان کی اپیل کو رکھا۔ آپ کو ایک کی جگہ 10 ملے گا، ایک کی جگہ 700 گنا ملے گا، جنت ملے گی۔ اب یہ بالکل ایک دوسری اپیل ہے جس کی بنیاد پر دولت اکٹھی کی گئی۔ میں اسے سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ والنٹیئر بیسس پہ لوگ اپنی دولت، یعنی پہلے دولت کو میکسیمائز کیا، اس میں سے اللہ کے نام پر دیا اپنی آزاد مرضی سے، ریاست کے جبر سے نہیں۔ کمیونزم میں کیا تھا؟ ریاست کے جبر سے ہوگا، جس کی بھی اضافی دولت ہوگی وہ ساری ہم لے لیں گے۔ اب مجھے یہ پتہ ہے کہ جو بھی میں فالتو کماؤں گا وہ ریاست لے لے گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی کریشن، کوئی نئی کریٹیوٹی لے کے آنے کی؟ میں سوچوں گا ہی نہیں۔ اس سے مجموعی جو ہماری معاشی صورت حال ہوگی وہ بگڑ جائے گی۔ اچھا، جب آپ نیشنلائز کر لیں گے تو وہاں پہ جو قومی ادارے ہوتے ہیں اس میں تو لوگ اتنا کام نہیں کرتے نا، پرائیویٹ اداروں کے اندر لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہاں تنخواہ ہے، 8 گھنٹے کام کریں گے، تنخواہ لیں گے، گھر جائیں گے، تو اس کے اندر تو وہ والی یعنی آدمی اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہی فرق ہے نا، مقصد ایک ہے، فرق تھوڑا ہے۔ ایک نے کہا یہ سارا کچھ میں آپ سے جبر سے لے لوں گا، دوسرے نے کہا دو تو بہت فائدے کی بات ہے، نام بھی دو تو ہمیں 2.5% تو ہم لازماً لیں گے تم سے، اس سے زیادہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تو زیادہ کامیاب ماڈل کون سا ہے؟ لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے، کیونکہ موٹیویشن کی بنیاد ایمان ہے۔ اب آپ کمبینیشن کو سمجھیں، یہ خالص مادی کمبینیشن سے بنیاد پر یہ بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان کا کمبینیشن اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اسی کو ادھر بھی لے کے آ جائیں، قانون پر عمل داری، وہ جو انہوں نے بات جہاں پہ آ کے ختم کی تھی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کی مانیٹرنگ ہو، اور مانیٹرنگ پھر آپ کے بیڈ روم کی بھی ہو، جو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ آڈیو لیکس اگر ججوں کی آ گئی ہیں تو پھر باقی دنیا تو خود قیاس کرے نا اس پہ کہ ہما شما کا کیا حال ہوگا۔ ان کی بڑی مہربانی، کچھ نہیں آتا، وگرنہ یہ کہ باقی تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا نا۔ یہ نظام ہے جس میں آپ جی رہے ہیں۔ تو ایک یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا خوف خدا ہو کہ آپ پر کیمرہ کسی کو لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو یہ خوف خدا کیا ہے؟ خوف کیمرہ یہ مادی بات ہے، اور خوف خدا یہ ایمانی بات ہے۔ تو ایک پرفیکٹ سوسائٹی کہ میری جو ذاتی معلومات ہیں وہ کسی کے ہاتھیں نہ لگیں، یہ تبھی ممکن ہے کہ میرے اندر اتنا خوف خدا ہو کہ مجھے ریاست کو یقین ہو کہ یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گا، یا اینٹی سوسائٹی کے کرپشن کی طرف نہیں جائے گا، تب یہ ممکن ہے کہ وہ کیمرے نہ لگائیں۔ لیکن اگر ہمارے ملک میں ٹیررزم بھی ہو، ہمارے ملک میں کرپشن بھی ہو، تو پھر نظام سیدھا رکھنے کے لیے کیمرے لگانے پڑیں گے۔ تو آپ نے دیکھا نا، ایمان کے بغیر یہاں بھی مفر نہیں ہے۔ یہ ایمان کا اور اس کا آپس کا کمبینیشن ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، پاکستان ہم نے جو بنایا تھا، علامہ اقبال کا خواب تھا۔ خواب کیوں دیکھا تھا؟ بڑے بڑے دانشور تھے جو کہتے تھے انڈیا کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، یہ پاکستان بنانے میں نقصان ہے۔ اقبال کی بات یہ تھی کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا کو یہ دکھا سکیں
کہ اسلام کا جو معاشی اور خاص طور یہ تو خیر قائد اعظم کے الفاظ ہیں، اقبال کے یہ تھے کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے، یعنی اسلام مس ریپریزنٹ ہوا ہے، یعنی اسلام کے بارے میں دنیا میں مسکنسیپشن پھیلی ہے، وہ ہٹا کر ہم اصل اسلام دنیا کو دکھا سکیں۔ اصل میں یہ کشمکش اس وقت شروع ہو چکی ہوئی تھی، کمیونزم 1917 میں انقلاب آ چکا تھا روس میں، ادھر کیپٹلزم ہے، اب یہ دو نظام ہیں، ان کے درمیان آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا ماڈل لے کے آئیں، وہ ماڈل ہم دنیا کو دکھائیں کہ نہ حل کمیونزم میں ہے نہ حل کیپٹلزم میں ہے، حل اس ماڈل میں ہے، اور یہ وہ ماڈل ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی بات قائد اعظم نے فرمائی تھی کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکے۔ یہ وہی چیز ہے، یعنی یہ انہی اصولوں کے لیے آپ نے ڈیموکریسی بنائی ہے، انہی اصولوں کے لیے آپ نے کمیونزم لایا ہے، سوشلزم لایا ہے۔ یہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، پرفیکٹ ماڈل ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا دیکھو اور پھر سمجھو کہ یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ تو لیکن ہم نے پاکستان جو کچھ بنا دیا ہے نا، وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اب امید ہے کہ ہم اب پہنچ گئے ہیں، باٹم ٹچ کر لیا ہے، ہر اعتبار سے ہم نے باٹم ٹچ کر لیا۔ اب اس کے بعد یا تو قبر ہے، یعنی خاتمہ ہے، نو مور پاکستان، یا اس کے بعد ہم اٹھیں گے، اور اٹھیں گے تو ڈائریکشن کون سی ہوگی؟ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب ہم نغمہ توحید لے کے اٹھیں گے تو اب کرپشن والا پاکستان لے کے نہیں اٹھیں گے، ایک جسے کہتے ہیں نا شفاف پاکستان لے کے اٹھیں گے تو دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا پاکستان لے کے نہیں اٹھیں گے تو دنیا کو ایک نئی ڈائریکشن دینے والا، لائٹ ہاؤس دنیا کے لیے بننے والا پاکستان لے کے اٹھیں گے۔ اب اس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یا تو اب ہم دنیا کے لیے روشنی کا مینارہ بنیں گے یا کسی بلیک ہول کی صورت میں ڈوب جائیں گے۔ امید قوی ہے کہ ہم مینارہ بنیں گے، ڈوبیں گے نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔